अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। इंतखाबी धांधली, असम्बली जाली, मुखालिफिन को गाली और बात बात पर बजाओ ताली की गर्दान से पार्लियामेंट में तान उठाने वालों के शोर शराबे के बावजूद आईनी ओहदों पर इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया, फिर वजीर आजम के लिए वोट दिया और कल मुल्क का 14वां सदर भी मुंतखब कर लिया। नए सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। यकीन न करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। सिस्टम चल पड़ा है और सिस्टम चलता रहेगा। खदशात और खतरात अपनी जगह, लेकिन इम्कानात की सरजमीन पर एक बार फिर से उम्मीद का सूरज तुलू हो चुका है। रियासती निज़ाम हाइब्रिड से असल जमहूरियत की जानिब सफ़र शुरू कर चुका है। अगर ये गुमान है तो इस गुमान की वजह बड़ी ठोस और मुदल्लिल है कि ऐवान वज़ीर आज़म से लेकर सदारती महल की राहदारियों तक मुफाहमत पसंद क़यादत का गलबा है, जो बात मानकर बात मनवाने का फ़न जानती है। इसीलिए उम्मीद भी बनती और गुमान भी उठता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की अहम तरीन ओहदों पर मौजूदगी जहां सिस्टम की उम्र बढ़ाएगी, वहीं मुखालिफिन से मुज़ाकरात की मेज़ भी सजाएगी, मईशत की उलझी गुत्थी सुलझाएगी और महंगाई के बुलंद इशारिये भी नीचे लेकर आएगी। लेकिन ये सब कुछ तो उसी वक्त मुमकिन होगा जब हुकूमती इत्तेहाद की सिमत सीधी, हदफ वाज़े और रास्ता साफ हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। नियाज़ी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने हल्फ उठा लिया, सिर्फ काबीना की तश्कील रह गई है, वज़ीर आज़म भी अपना काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक बैलेंस तरीके से, एक मुस्तहकम तरीके से हुकूमत चल पाएगी? मेरा ख्याल है इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कभी कामयाब तो नहीं हुआ, और इससे पहले कोई ये पहली तो ट्राई कर नहीं रहे। हमारी ये बदकिस्मती है कि 1970 से लेके 2024 तक पाकिस्तान में अब तक 12 आम इंतखाबात हो चुके हैं, जो कि हक जो है बालिग हक राय दही के ऊपर या अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, और हर इलेक्शन ने पाकिस्तान की एक अजीब बदकिस्मती है कि इलेक्शन जो कि सियासी इस्तेकाम लाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं, और कई जो उसके बाद बेशुमार चीज़ें जो वो अपना दम तोड़ जाती हैं, इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज है, लेकिन पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो मुमलिकत में भारी पड़ा है। मैं 1970 से गिनना शुरू करता हूँ और 2018 तक तो जितने इंतखाबात थे उनमें दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो है कि हर इलेक्शन ने पाकिस्तान को इलेक्शन के बाद सियासी बुरान में धकेला। पहले इलेक्शन ने तो मुमलिकत को तोड़ दिया, दूसरे इलेक्शन के बाद चंद सालों में माशाअल्लाह की है पूरे हमागी मुल्क में एक पूरे मुल्क में एक तहरीक चली, PNA ने मुशर्रफ भुट्टो साहब के खिलाफ चलाई। और दूसरी बात जो इसके साथ मुंसलिक हो यह कि इलेक्शन जो है एस्टैब्लिशमेंट का जो असर सूख है वो बढ़ जाता है। ख़ुसूसन पिछले जो 3-4 इलेक्शनों में एस्टैब्लिशमेंट का असर सूख बतदरीज उसमें बड़ा घटा नहीं है, और 2018 में तो इसको जिसको कहना चाहिए कि अमलन एस्टैब्लिशमेंट इक़्तिदार में आ गई थी। 2010 में मज़ीद इसको ताकत, 10 अप्रैल 2022 में मज़ीद इसको ताकत मिली, बल्कि समझिए कि 2 चंद हो गई, और 2024 में मैं समझता हूँ कि ये अब मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पे होगा। अब आप देखेंगे जो कैबिनेट बनी है इसमें से जो अहम पोजीशंस हैं, ख़ुसूसन ख़जाना और दाखिला और खारजा, ये तीनों एस्टैब्लिशमेंट जो है अरसा दराज से ये खुद इनके ऊपर अपना अमल दखल उनका हमेशा एक रहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, उनकी बहुत सारी स्टेक्स हैं। जब से दहशत गर्दी शुरू हुई है उसमें वजारत दाखिला भी बड़ी अहम हो गई है, और इसी वजारत दाखिला में कभी उनका अमल दखल बढ़ गया। बिल्कुल सही। तो आप ये समझते नहीं है कि अगर इतना अमल दखल मौजूद है और रहना भी है और हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी ऐसी है कि ज़रूरत भी है, तो एक आईनी तरमीम के ज़रिए इनको इक्वेशन में ही शामिल कर लिया जाए? देखें जी, ये तो ऐसा है कि मसले का हल तो नहीं है, लेकिन अगर आपने जब एक अरब वाला ऊँट था, उसने जब एक गर्दन घुसाई थी जी, और मालिक ने इजाज़त दे दी थी, तो फिर आपको पता है कि ऊँट खैमे के अंदर था और मालिक खैमे से बाहर था।
تو یہ تو ایسا ہی ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے اس سے جو ملتا جلتا جو سیاسی جو نظام ہے وہ ترکی کے اندر آئی تھا، لیکن ترکی کو تو فوج نے فتح کیا تھا 1916 کی لڑائی کے اندر. جو ینگ ٹرکس نے جو لڑائی لڑی تھی، انہیں ترکی وغیرہ سارا عالم اسلام غلام ہو گیا تھا، ترکی بچ گیا تھا. اس کی وجہ وہی لڑائی تھی. اس کے بعد جیسی خلافت عثمانی ختم ہوئی تو فوج آئین کے اندر موجود تھی، کیونکہ انہوں نے ملک آزاد کرایا تھا. بالکل. اچھا تو نیازی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے اردگان نے 100 سال بعد اردگان نے 100 سال بعد آ کے جی اس کو جب ترکی کو جمہوری بنایا تو فوج کو اس دستور سے باہر نکال دیا. اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ کا آگے بڑھنے کا تعلق تو یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے رول کو محدود کیا جائے، بجائے اس کے رول کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے اور وہ آگے آتے جائیں گے، کیونکہ اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوتی. پاور شیئرنگ کبھی نہیں ہو سکتی. طاقت کا مرکز ایک ہی جگہ ہوگا اور فیصلے کی مرکز ایک ہی جگہ ہوگا. نہیں سر، ابھی شیئرنگ تو ہو رہی ہے نا سر. 2 اہم قلمدان تو آپ کو نہیں لگتا وہ نہ نون لیگ کے کھاتے میں ہے نہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں؟ لیکن نہیں، وہ تو تیسرا نہیں، وہ بھی ہیں تو تیسرا بھی لے لیا انہوں نے. اسحاق ڈار صاحب کو جب انہوں نے وزیر خارجہ بنایا ہے تو ٹھیک ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا اس شعبے میں تجربہ نہیں ہے، لیکن ساتھ فاطمی صاحب کو اٹیچ کیا گیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ فاطمی صاحب پہ شاید اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے جلیل عباس جیلانی صاحب کو صدارت ہی کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ عملاً تو جلیل عباس جیلانی صاحب جو کہ بہت ہی قابل ہیں، فاطمی صاحب بہت قابل اور پروفیشنل ڈپلومیٹ ہیں، تو عملاً انہوں نے جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہی سارے مسائل کو حل کریں گے. ان کے جو اوور سائٹ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے. سر what do you think about محسن نقوی صاحب، جن کے لیے سینیٹر کا راستہ بننے کا راستہ کلیئر کیا جا رہا ہے اور ابھی شاید مشیر داخلہ کے لیے بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے؟ میں کہہ رہے اب تو خیر فائنل ہو گیا ان کا نام، لیکن یہ آپٹکس تو ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ پنجاب کے اندر جب آپ کے اوپر ایک کنٹروورشل ایک جو الیکشن ہے اس کو چاہے سوشل میڈیا کا طوفان ہو، اس میں کوئی ریئلٹی ہو نہ ہو، 2018 کے اور 2024 کے الیکشن میں کون کس میں زیادہ دھاندلی ہوئی ہے کس میں کم ہوئی ہے، اس بحث سے پڑے بغیر. لیکن ایک چیز ہے اور وہ اس بندے کو آپ اٹھا کے اس کے بعد وزیر داخلہ بنا دیں، جبکہ اس سے پہلے بھی جو تحریک انصاف جو ہے ان کا تو الزام ہی محسن نقوی پہ تھا. تو آپ نے تو اس تاثر کو نہ صرف یہ ہے کہ کریڈنس دی ہے، تقویت دی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ تو تاثر بہت غلط سے جائے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم جو فوری طور پہ اٹھانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اینی وے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں دینا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی 2013 کی ساری کابینہ کے ساتھ ہی سوائے ایک آدھ خواجہ آصف صاحب ایک دو اور کے علاوہ سب کسی کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب تو ویسے ہی مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو ایوان صدر میں جو ان کی موجودگی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سنی اتحاد کونسل کے لیے بھی کچھ راستے آسان کر پائے گی، ایک ٹیبل پر لا پائے گی مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں جی، اسی ان کی مفاہمت کی اسکل نے تو ان کو صدر پاکستان بنا دیا. اب ان کو مفاہمت کی کیا ضرورت ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ حادثہ جو ہے جو مسلم نون نے شاید ریئلائز نہیں کیا، وہ سیاسی طور پہ اپنی ساکھ میں کو ختم کر چکے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ اب اپنا آخری سیاسی پڑاؤ وہ انہوں نے شاید ڈھونڈ لیا ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس طریقے کی حکومت لی ہے، جس کے اندر وہ ایک بے بسی کالم ہے، آصف زرداری صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان کے آج حلف اٹھانے کے بعد مضبوط ترین شخص ہیں. اگر ابھی ہم جناب منیر صاحب کی شخصیت کو ایک طرف رکھیں تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ سب کچھ ہے. بلکہ میرا خیال میں جس دن انہوں نے اپنی حمایت حاصل لے لی مسلم نون سے، وہ دھڑام سے گر جائے گی اور ان کے لیے دوسری آپشن اوپن ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ مل جائیں. لیکن اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2025 ہے توسیع تک 29 نومبر تک ایک بہت ہی آپ کو ملے گی مضبوط سٹیبل گورنمنٹ ملے گی اگلے تقریباً کم و بیش 2 سال. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ کس کا بیٹھتا ہے. اور زرداری صاحب
4-5 مہینے پہلے بھی تو انہوں نے فوراً لگتا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی کولیشن گورنمنٹ ساتھ ہی نہیں رہے تھے. 1 ہفتہ پہلے کولیشن گورنمنٹ میں تھے اور 2 ہفتے بعد ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سیبر ریٹلنگ ہو رہی تھی, نام سے بغیر تلواریں تھی ساروں کی, اور وہ لڑ رہے تھے. تو یہ بات بھی کر سکتے ہیں اور چپ کر کہہ سکتے ہیں جی چھوٹی سی غلطی ہوگی تو کہہ دیں گے. اب تو زرداری صاحب نے اپنے آپ کو بہت محفوظ کر لیا ہے, 2 مضبوط صوبے ان کے پاس آ گیا. سر آپ اس ماڈل سے کچھ زیادہ خوش تو نظر نہیں آ رہے جتنا میں فیل کر پائی ہوں, لیکن اب چونکہ سچویشن ایسی ہے, ہم نے ماضی میں ویسے دیکھا ہے کہ ایوان صدر سے نون لیگ کو بڑا ٹف ٹائم بھی ایک دور حکومت میں ملا ہے, تو ایسی سچویشن, ایسا دور دوبارہ واپس آتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے, ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آ سکتا ہے؟ دیکھیں بی 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا پاکستان کے بحران, سیاسی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے, اور میں یہ مان سکتا ہی نہیں ہوں, نہ میں مان کیا سکتا ہوں, اسی کوئی ایک مثال میرے سامنے ماضی قریب یا ماضی بعید, ہزاروں سالوں پر محیط انسان کی تاریخ یا پچھلے 200-400 سال کی, کہ آپ سیاسی بحران کے اندر آپ کا معاشی استحکام آئے, بلکہ قومیں تحلیل ہو جاتی ہیں اس قسم کے بحران میں, قوموں کو اپنے وجود ان کا خطرے میں ہوتا ہے. تو اس سیاسی بحران کے اندر یہ حکومت کا ناکام ہونا بالکل رائٹنگ از آن دا وال. اسی طریقے سے جس طریقے سے جب 12 اپریل 2022 کو شہباز شریف کی حکومت نے حلف اٹھایا تھا, تو اس کے ایک لفظ چبائے بغیر اسی دن میرا وی لاگ آپ دیکھ لیں 13 اپریل 2022 کا, میں نے کہا ان کی سیاست اپنی نیند سو گئی ہے, ملک نہیں چلے گا, آپ دیکھ لیں گے. آخر میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہا دیتے تو لوگوں نے خوش ہو جانا تھا, یہی حال ہونا تھا. کیونکہ اصل جس کو کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں فیڈ ان دا سسٹم, یعنی کہ سسٹم کے اندر جو جن گھسا ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑی مشکل یہ آن پڑی ہے کہ سسٹم کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو باہر رکھے اور وہ اسے کنٹرول میں بھی رہے, کیونکہ اس طریقے سے اس سسٹم کو اڈاپٹ کر چکے 2018 سے عمران خان کے وقت سے, کہ وہ بالکل اس کا جس کو کہنا چاہیے کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, انٹیگرل پارٹ بنی ہوئی ہے سسٹم کا. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اس میں دگنی ہو گئی, اب شہباز شریف صاحب کی جو دوسری حکومت ہے اس میں 3 گنا ہو جائے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو ایسی صورت جا رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں آپ اس کے بعد کوئی آپ الیکشن کی صورتحال بھی رہ جائے گی یا نہیں رہ جائے گی 2-3 سالوں بعد. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ تیسرے سال جو ہے ہمیشہ ایک جو ہے کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہے اور بے شمار مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی ہوں گی. نواز شریف صاحب کو کارنر کیا جائے گا, مزید ابھی وہ کارنر ہو چکے ہیں, مزید ہوں گے. ان کی سیاست جب وہ دیکھیں گے کہ پہلے بھی خرچ ہو گئی تھی ان کے اپنے غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے, اگر مزید وہ اس کے ذوق پہنچتا ہے تو فرسٹریٹ ہوں گے اور وہ اس کے بعد بولیں گے, حکومت کے خلاف بولیں گے, تو عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ ان کی اپنی حکومت ہے اور اسی پہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اتنے میں جو ہے زرداری صاحب تو ایک بہت منجھے ہوئے آدمی ہیں, ان کے یہ اتنی جذباتی لگاؤ نہیں ہے جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ عمران خان یا نواز شریف سے ان لائک نواز شریف, وہ ایک سندھی نیشنلزم بھی اس کے اندر ہے جس کا اظہار نہیں کرتے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اظہار کرنے کی. اس کے لیے اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں تو ان کی پرسنالٹی ہے, وہ سندھ کارڈ کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں بغیر اس کا نام لیے, بغیر اس کو یوں جو ہے ظاہر کیے بغیر. اب ان کے پاس 2 ایسے صوبوں کی حکومت ہے کہ جس کے اندر ایک صوبہ آلریڈی بڑے بحران کا ہے اور اس کے اندر مزید کوئی بحران نہیں پیدا کیا جا سکے گا بلوچستان میں, اور سندھ جو ہے جو واحد صوبہ ہے جہاں پہ سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ہے اس کے اوپر یکسوئی ہے, MQM پیپلز پارٹی جن کے ہاتھ میں سیاست ہے سندھ کی میجورٹی. تو اگر اس کو خراب نہیں کریں گے تو زرداری صاحب تو بہت مضبوط پوزیشن پہ آ گئے ہیں, وہ اب آرام سے نتھنگ ٹو لوز. اچھا نیاز بلاول صاحب صاحب کے لیے وزیر اعظم بننے کے چانسز ان کے اور مزید شروشن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ KP کا جو رویہ ہے, یا جس طرح شہباز شریف سے بھی انہوں نے ابھی تک ملاقات نہیں کی, پھر انہوں نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ انتخابات دوبارہ ہوں, اگر ادارے گارنٹی دیں ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے, اس طرح کے ماحول میں آسان ہوگا KP گورنمنٹ کے لیے وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ بیلنس ایکویشن قائم کرنا یا پھر ایک ورکنگ انوائرمنٹ بنانا؟ دیکھیں اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, کیونکہ علی امین گنگاپور صاحب جو ہیں
خاصے بڑے فنکار واقع ہوئے ہیں اور ان کو اس طرح کے جو ان کو اس قسم کے کسب میں کمال حاصل ہے. تو پتہ نہیں وہ کتنا جو ہے وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ جینون ہوا تو پھر عورتی کے ڈیل کیا جائے گا, کیونکہ اس سے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آج انہوں نے تقریر کی ہے احتجاجی وہ جلسہ کر کے, اور اس میں وہ تو للکار رہے تھے, الیکشن کمیشن کا تو نام لے رہے تھے, باقی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار رہے تھے. لیکن کچھ چیزیں بڑی سٹرینج ہو رہی ہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ تو بالکل مائنڈ نہیں کر رہی ایک عرصے سے کہ الیکشن کمیشن کو گالی پڑے یا مسلم نون کو پڑے, اور لیکن ان کے بارے میں احتیاط برتی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے بھی, اور جو ان کے میڈیا کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ سے جتنے بھی لوگ ان کے قربت رکھتے تھے وہ بھی ایک حیران کن حد تک وہ مسلم نون کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں, بلکہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. تو علی مین کنڈمپور کا مجھے یہ نہیں پتا, لیکن دو ہی کی طریقے ہیں. اگر تو وہ یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں تو ان کی عمر کم ہے, اور اگر وہ بات پریٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی تحریک انصاف کے جو احتجاجی غبارہ ہے اس میں سے مزید ہوا نکالنے کے لیے ایکٹیو ہوئے ہیں, جس طرح اور بے شمار لوگ تحریک انصاف کے صف اول کی قیادت ایکٹیو ہوئی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 1988 میں جب نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور بے نظیر صاحب وزیر اعظم تھی, وہ اس سے کہیں زیادہ سخت لڑائی تھی. اچھا. یا 1991 میں جب وہ اپوزیشن میں آ گئیں تو وہاں پہ اسپیکر کو کوئی بولنے نہیں دیتا تھا, بلکہ جب غلام اسحاق خان اپنے پریزیڈنشیل ایڈریس کے لیے آئے تو ان کو کسی نے بولنے ہی نہیں دیا ان کو اسمبلی کے اندر سے. تو وہ وہاں اس طرح کی دھیما چوکڑی سے سسٹم کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو رول دے دیے ہیں تحریک انصاف آلریڈی سسٹم کو ایکسیپٹ کر کے, محمود چکزئی صاحب نے پریزیڈنٹ کے الیکشن ایکسیپٹ کر لیے ہیں, انہوں نے تقریباً ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ وزیر اعظم کا الیکشن ایکسیپٹ کر لیا. جب آپ کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ انہی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جب آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا تو آپ نے اسی کا حصہ بنے ہیں. آپ نے پنجاب کے اندر دوہری پالیسی اپنا رکھی ہے. اچھا حفیظ اللہ ڈائی صاحب یہ بتائیے گا آج, جی سر مجھے یہ بتائیے گا, آج گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں لاہور کے اندر احتجاج کے دوران. لطیف کوسہ صاحب حراست میں آ گئے, سلمان اکرم راضا صاحب آ گئے. تو یہ پرامن احتجاج کے دوران ایسی گرفتاریاں جمہوری حکومت میں سر اچھا شگن سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, حکومت کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ تو آپ نے پیغام دے دیا کہ 7-8 دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں سے اعلامیہ آیا, کیونکہ اس دوران 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک عام تھی کہ جی عمران خان رہا ہو رہے ہیں, عمران خان سے رابطے ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی تھیں, تو تاثر تھا کہ شاید کوئی نرمی آ رہی ہے یا کوئی تھوڑا سا جو پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کوئی 9 فروری کے جو 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی, اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. تو میرا خیال وہ میسیج بڑا کلیئر ہے, اور میسیج عمران خان صاحب بھی اس کو سمجھ گئے تھے. انہوں نے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور مذمت کر دی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا, لیکن کچھ چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے تو بلیم اس پہ جائے گا. جس طریقے سے محسن نقوی صاحب پہ بھی بلیم آیا تھا, حالانکہ وہ تو نگران تھے اس وقت, تو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول زیادہ تھا. بہت شکریہ حفیظ اللہ ریاضی صاحب آپ کا اور آپ کے وقت. ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید گیسٹ شامل ہیں. ویلکم بیک, اور ایک مرتبہ پھر سے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے حامد خان صاحب. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کا. سر دھاندلی کا الزام بھی ہے, احتجاج بھی ہے اور اسمبلی کی اجلاس میں شرکت بھی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئینی عہدوں کی جب بات آئے تو اس کے اندر پارٹیسپیٹ پارلیمانی پروسیس میں تو کر رہی ہے, لیکن کچھ بھیج کی پالیسی ہے, تنقید بھی کر رہے ہیں, حصہ بھی لے رہے ہیں. آپ کیا اس پالیسی سے متفق ہیں؟ دیکھیے میں متفق ہوں اور بالکل صحیح پالیسی ہے. دیکھیے جہاں تک دھاندلی ہوئی ہے
یہ دھاندلی کہنا تو اس کا بڑا چھوٹا نام ہے. یہ بہت بڑا الیکٹرل فراڈ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ اس میں سینکڑوں جیتے ہوئے ممبران جو تھے ہمارے ان کو ہرا دیا گیا ہے اور جو ہارے ہوئے بری طرح ہارے ہوئے ممبران تھے ان کو جتا دیا گیا ہے. تو اس لیے اس کے خلاف جتنا بھی پروٹیسٹ کیا جائے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بالکل حق حاصل ہے پی ٹی آئی کو اور ہر سیاسی جماعت کو جس کے ساتھ اس قسم کی کوئی الیکٹرل فراڈ ہوا ہو. حامد صاحب، وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر الیکشن کمشنر صاحب چینج ہو جائیں اور ادارے اس بات کی گواہی دیں یا پھر گارنٹی دیں کہ الیکشن اگلے شفاف ہوں گے تو وہ نئے انتخابات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار ملک اتنی جلدی انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، انتخابات اگر اسی طرح کے ہوں جو کہ بالکل فراڈولنٹ ہوں تو پھر تو مجبوری ہے، کیونکہ ان انتخابات کی بنیاد پر جو حکومت بنی ہے وہ مکمل طور پہ ناجائز حکومت ہے، خاص طور پر مرکز اور پنجاب کی حکومت جو ہے. تو اس لیے اس معاملے میں اگر تو اس کا کوئی رہتے ہوئے حل ہو سکتا ہے جو ہمارے نزدیک ہے. آج بھی آپ فارم 45 وغیرہ کیلکولیٹ کر کے اگر آپ جن کی سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں ان کو واپس دے کر پھر اس الیکشن کو میں کچھ کریڈیبلٹی لا سکتے ہیں تو پھر تو بات چل سکتی ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تو پھر یہی ہے کہ جب تک اگلا الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی بھی کریڈیبلٹی اور لیجٹیمیسی نہیں. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ احتجاج بھی کریں اور پارلیمانی پروسیس کا حصہ بھی بنے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا، آپ سمجھتے ہیں بطور قانون دان اس خط لکھنے کی کوئی ضرورت تھی جبکہ آئی ایم ایف کا موقف بھی واضح آ گیا ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے اور ہم اس پہ پروب نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، بہرحال وہ ایک طریقہ کار تھا آگاہی دلانے کا. اس کے اوپر دو آرا ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیسٹ چوائس تھی، لیکن بہرحال چونکہ اس ملک کی کسی قسم کی آواز کہیں پر سنائی نہیں دی جا رہی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ جوڈیشری بھی جو ہے وہ بھی اس وقت ناانصافی کرنے پہ تلی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن تو ٹوٹلی جو ہے وہ ان کے ہاسٹائل ہے. ایسی صورتحال میں ایک آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے چاہے درونی طور پر یا اقوامی طور پر یہ ایک اسٹیپ لیا گیا ہے. اسے ہرگز مطلب ملک کو کوئی معاشی نقصان پہنچانا نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں مبینہ دھاندلی پر آج بھی لاہور میں احتجاج کیا گیا جس کے بعد گرفتاری عمل میں آئی لطیف کھوسہ صاحب کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز نے چند روز قبل یہ بھی کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کی اجازت دیں گے لیکن توڑ پھوڑ یا پھر اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے جو عام زندگیوں کو ڈسٹرب کرے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاریاں انہی کے حکم پر ہوئی ہیں یا پھر آپ کا پرامن پروٹیسٹ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ جی، پروٹیسٹ تو بالکل پرامن تھا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اور ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ناجائز طور پر وزیر اعلیٰ بنی ہے تو وہ اپنے اس عہدے کو بچانے کے لیے ہر قسم کا کام کر رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں، لوگوں کو پر سختی کی جا رہی ہے، پرامن احتجاج پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. یہ بالکل غلط ہے. پہلے تو ان کو اپنا خود سوچنا چاہیے کہ وہ آیا ان کی پارٹی پنجاب میں الیکشن جیتی ہوئی ہے کہ نہیں. ان کو تو پتا ہے کہ وہ خود بھی ہاری ہوئی ہیں الیکشن اور جو بیشتر ان کے ممبران ہیں وہ ہار چکے ہیں الیکشن صوبائی اسمبلی کا. اس لیے ان کی حکومت بھی جس بنیاد پر بنائی گئی ہے اسی طور پر بھی آئینی طور پر جائز نہیں ہے. اچھا سر، بطور قانون دان سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اب اپیل کا بھی فیصلہ کیا ہے تو عدالتوں میں اب یہ معاملہ جائے گا، کس طرح آپ دیکھتے ہیں اور رزلٹ اور امپلیکیشنز کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ناانصافی کی اور زیادتی کی ایک انتہا ہے کہ آپ سیٹیں جو ہیں جو خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ سیٹیں آپ کو ملی ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں، آپ اس کے مطابق بھی اس کے تناسب سے بھی جو ہے مخصوص نشستیں نہ دیں تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کیا ہو سکتی ہے؟
نہ مائنورٹیز کی دی نہ ویمن سیٹ دی گئی ہیں. لہٰذا یہ اور اس کے نہ صرف یہ کہ وہ سیٹ جس کو دوسروں کو دے دی گئی جن کو کسی طور پر بھی کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہے آئینی یا قانونی طور پر. اچھا سر، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں بیان دیتے ہوئے، اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی کوئی خاص اب تک ہو نہیں سکی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ چلانے کے لیے گنڈا پور صاحب کو تھوڑی سی اپنے مزاج میں تبدیلی لانی پڑے گی؟ کیونکہ عارف الوی صاحب کا بھی یہی کردار تھا کہ جب آئینی کچھ ذمہ داریاں تھیں وہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں کرتے تھے جو انہیں کرنی چاہیے تھی. تو گنڈا پور صاحب بھی اگر ایسے ہی کریں گے تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ چلے گا کے پی اور وفاق میں؟ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور گنڈا پور صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جائز نہیں ہے. ہم جائز وزیر اعظم کو ایکنالج کریں گے، نہ کہ ایک مسلط شدہ ہارا ہوا شخص جو ہے وہ ملک پہ وزیر اعظم بن کے مسلط ہو جائے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے جو ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس موڑ سے ملک گزر رہا ہے اور جس موڑ پر آپ نے ملک کو پہنچا دیا ہے، اس کو جب تک آپ اس بحران سے نہیں نکالیں گے تو اس سے ہر قسم کا نقصان ہونے کا امکان ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ حامد خان آپ کا بات کرنے کے لیے. امید یہی کرتے ہیں کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. متعلقہ فارمز موجود ہیں، وہاں پر جائیے اور وہاں پر جا کر اپنی دادرسی کے لیے درخواست دائر کیجیے، نہ کہ سڑکوں پر احتجاج کر کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. سر، آپ کی پارٹی کے حلیف آصف علی زرداری نے اب صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے. میاں صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو سر، حکومتی اتحادیوں میں یہ جو رشتہ ہے کتنا مستحکم رہے گا آگے آنے والے وقت میں؟ جی دیکھیں، اس کے متعلق جو ہے وہ ایک اسیسمنٹ تو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں، جو وعدے وعید ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. جو عشائیہ ایک دن قبل پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا، وہاں پہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جو ایک پبلک سپیچ کی ہے، دیٹ واز اوپن سپیچ فار آل دی نیشن. پوری قوم نے سنا ان باتوں کو. تو اس میں تو انہوں نے بڑی فرم کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو پوری سپورٹ دیں گے اور مشکل فیصلوں میں پوری مدد کریں گے گورنمنٹ کی. تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس یا کسی کے پاس بھی کہ ان کی اس ایک اوپن پبلک کمٹمنٹ کو جو ہے وہ بلیو نہ کیا جائے، اس پہ اوپر اعتماد نہ کیا جائے. اچھا رانا صاحب، آصف علی زرداری کو چونکہ مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب ہے، ان کا بھی تعلق ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھا رہا، وہ ان کی گڈ بکس میں رہے. تو اب یہ تو اخذ کر لیا جائے کہ اب انٹرنلی کوئی بھی خطرہ موجود نہیں ہے اس سسٹم کو اندر سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس وقت ملک کی ضرورت بھی یہ ہے. اس وقت پاکستان جن معاشی حالات اور مشکلات کا شکار ہے، تو اس میں ایسی ہی فارمیشن کی ضرورت ہے کہ اسی طرح کی فارمیشن جو ہے وہ ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ میں ہونی چاہیے، تاکہ ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالا جائے. اچھا رانا صاحب، عارف الوی صاحب تو اب سبکدوش ہو چکے اور بہت سے ایسے اقدام انہوں نے کیے جو آئین کی روح سے انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے اور آئینی تقاضا پورا کرنا چاہیے تھا. تو سابق صدر کے خلاف آئین شکنی کا کوئی بھی مقدمہ درج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومتی اتحاد؟ دیکھیں، حکومتی اتحاد اس بارے میں کوئی مناسب فیصلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، حکومت کر سکتی ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کی مجاز جو ہے وہ کیبنٹ ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہیں. تو انہوں نے جو کیا اسے اب تاریخ کے جو ہے وہ تبصرے کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے ان اقدامات کو یاد رکھتی ہے اور کس طرح سے ان کے اوپر کامنٹ کرتی ہے.
اچھا سر وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جو کے پی کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمشنر صاحب مستعفی ہو جائیں اور ادارے بھرپور سپورٹ دیں اور یقین دہانی کرائیں کہ اب دوبارہ سے دھاندلی نہیں ہوگی تو الیکشنز دوبارہ ہوں، انتخابات دوبارہ ہو جائیں تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہے پوری جماعت سمیت. سر اس پر کیا کہیں گے کہ ہمارا ملک بار بار الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ اگر پی ٹی آئی نے کرنی ہے تو پی ٹی آئی کا جو یعنی ان کی جو مین باڈی ہے، ان کی جو کمیٹی ہے یا بانی پی ٹی آئی ہے، انہیں ریلیونٹ جو کوارٹرز ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے تقاریر میں کرنے اور بیان دینے کے لائق تو نہیں ہیں. اگر وہ کوئی ایک ایسا مفاہمتی عمل جس کے نتیجے میں ان سیٹوں کے اوپر جہاں پہ وہ اپنا جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں وہاں پہ وہ الیکشن کلیم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس طریقہ کار کے مطابق آگے آنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا جو اپوزٹ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس کا کوئی جواب دے سکتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوئی چیز جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف آپ نے تقاریر ہی کرنی ہے اور بیان ہی دینے ہیں تو ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، کابینہ کا اعلان تو ابھی نہیں ہوا لیکن محسن نقوی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں لایا جائے گا سینیٹر بنا کے، اور ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کا قلمدان بھی انہیں دیا جا سکتا ہے. تو سر یہ جو سینیٹر بننے کا کھاتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں سے ہوگا یا نون لیگ کے کھاتے میں سے ہوگا؟ جی اس بارے میں کوئی ابھی کنفرم خبر نہیں ہے کہ وہ سینیٹر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو اگر وہ بننا چاہیں گے تو میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ کیو لیگ جو ہے، کیو لیگ کیونکہ ان کی عزیز داری بھی ہے چودھری صاحبان سے، بڑی قریبی عزیز داری ہے، تو کیو لیگ سے ان کو مدد مل سکتی ہے. اچھا سر، میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنے، کیونکہ سارا بوجھ تو نون لیگ نہیں اٹھا سکتی، اور سننے میں آئے کہ زرداری صاحب راضی ہیں لیکن ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا. آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات موجود ہیں؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے، لیکن اس بارے میں ابھی تک جو پیپلز پارٹی نے آن ریکارڈ جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کبھی بھی نہیں، کہ فی الحال ہم حصہ جو ہے وہ کیبنٹ کا نہیں بننا چاہتے، لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے. اچھا سر، بانی پی ٹی آئی نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن بنا دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کمیشن بن بھی گیا تو پی ٹی آئی اس کمیشن کی رپورٹ کو تسلیم کر لے گی اور تحقیقات کو تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں ماضی کا تجربہ تو اس کے برعکس ہے. 2013 میں بھی بانی پی ٹی آئی نے بہت لمبا جو ہے وہ دھرنا دیا، لانگ مارچز کیے اور ملک کو افراتفری اور فتنے کے سپرد کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی اس کے اوپر کمیشن بنا. کمیشن جو ہے وہ بڑا ہائی پاورڈ اور ہائی لیول تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، انہوں نے اس کمیشن کی جو ہے وہ سربراہی کی، اور انہوں نے بڑی محنت، بڑی دیانت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی رپورٹ مرتب کی. لیکن بانی پی ٹی آئی نے اسے قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر اپنے اسی کام پہ اوپر شروع ہو گئے. تو ماضی کا تو ایکسپیرینس یہ ہے، باقی مستقبل کی پروڈکشن جو ہے وہ تو نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آج لاہور میں پی ٹی آئی نے پھر احتجاج کیا. بظاہر تو پرامن احتجاج لگ رہا تھا لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا، اور بھی گرفتاریاں عمل میں آئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں عمل میں لانا ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگ تو خود پرامن احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جب کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ سرگرمی ہوتی ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ موقع پہ موجود جو یعنی انتظامی افسر ہوتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے.
کہ وہ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو اس بارے میں دور بیٹھ کے تو کوئی اندازہ فکس نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں کہ جن حالات میں وہاں پہ موجود جو پولیس اور انتظامی آفیسرز ہیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہو فار دی سیک آف امن و امان اور جو ہے وہ یعنی صورتحال کو کنٹرول کرنا کہ گرفتاری جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر ان کی ججمنٹ جو ہے وہ درست تھی تو اس کے مطابق ان کو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ گرفتاری کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آپ تو پنجاب میں خود ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں اور بہتر طریقے سے پنجاب کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں گورننس کے حوالے سے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ اچھا خاصا کام کرتے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی اور رمضان میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، یہ سب چیزیں ایک بہت بڑا چیلنج ان کے لیے ثابت ہوں گی. آپ کو لگتا ہے آسان ہوگا ان کے لیے کوپ کرنا؟ دیکھیں، جو لوگ کہلاتے ہیں یا جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے بھی تو جب کام شروع کیا تھا تو وہ اس وقت تو ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سیکھ بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں. وہ ایک بہت سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں یہ بالکل یہ چیلنجز ہیں، تو ان سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ان میں موجود ہے اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر پورا اتریں. اچھا رانا صاحب، آپ نے کہیں کل کہا ہے کہ آپ سینٹ کے لیے شاید امیدوار نہیں ہوں گے، تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے ذریعے دوبارہ اپنی واپسی کریں؟ اور آپ کا نام مشیر داخلہ پنجاب کے لیے بھی لیا گیا ہے، تو سر کیا آپ کا رول ہوگا اس نئی حکومت کے اندر؟ دیکھیں، ایک جینون سیاسی ورکر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، کامیاب ہوں تو جو ذمہ داریاں آپ کو ملیں وہ آپ نبھائیں. اگر کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ پارٹی کے لیے کام کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پھر آ کے کسی اور جگہ سے الیکشن لڑنا ہے، جس وہاں سے الیکشن لڑیں. یا آپ نے سینٹ میں جانا ہے، سینٹ میں پہلے بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میری یہ سوچ ہے اور میں نے اس سے پارٹی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے. باقی پارٹی کے لیے ہم حاضر ہیں، پارٹی سے کوئی رائے فرار نہیں ہے. جو پارٹی فیصلہ اور لیڈرشپ حکم کرے گی انشاءاللہ تعالی وہ ہم ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے بات کر رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.